अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मियां उमर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जंगल का मुहाफिज। आज जो हमारे साथ जंगल की मुहाफिज मौजूद हैं, इनका नाम है मैडम शबीना फराज। तो मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे छोटे से प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। माशाल्लाह से आपको टेलीविज़न के बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स में देखते रहते हैं। तो सबसे पहले आपका मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया उमर अमजद साहब। प्रोग्राम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जिससे भी हमारी बात आगे तक पहुंच सके, हमारा मिशन जो है वो आगे तक पहुंच सके, लोगों तक पहुंच सके। और अगर दो लोगों को भी हम अपनी बात समझा सकें तो समझ लीजिए वो बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और आप तो माशाल्लाह ये काम बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दे रहे हैं। बल्कि बहुत आपका शुक्रिया मैम। बहुत शुक्रिया और कि सबसे आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और ये मौका दिया कि मैं अपनी बात कर सकूं। शुक्रिया मैम। और सबसे पहले मैम आपसे जानेंगे आपकी एजुकेशन के बारे में। मेरी एजुकेशन, मैंने उर्दू अदब में मास्टर्स किया है। और थोड़ी सी दिलचस्प बात ये बताऊं कि जब मैंने उर्दू अदब में मास्टर्स किया तो मेरे जहन में कहीं भी नहीं था कि मैं एनवायरनमेंट के लिए बाकायदा कोई काम करूंगी। शौक तो हमेशा से था, पौधों का, परिंदों का और कुदरती मनाजिर में घूमने फिरने का। लेकिन ये सब नहीं था। तो मैंने जब वो उर्दू अदब में मास्टर्स किया तो मेरा टारगेट ये था कि मैं कहानियां लिखूंगी, नॉवेल अफसाने वगैरह लिखूंगी। और मैंने अपने करियर का स्टार्ट भी कहानियां लिखने ही से किया। लेकिन फिर बहुत जल्द इत्तेफाक से मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की जो इन्वायरमेंट पे हो रही थी, और उसके बाद इस सब्जेक्ट ने मुझे ऐसे पकड़ लिया, जिसे कहते हैं, इतना मुतासिर किया कि फिर मैं इसी पे बाकायदा काम करने लगी। वहीं से फिर मेरी सहाफत का आगाज होता है। सही, माशाल्लाह। तो ये तो आपने बता दिया कि प्लांट से आपको लगाव कैसे हुआ। तो आपसे ये जानूंगा कि आपने शजरकारी पे काफी सारा माशाल्लाह से काम किया है। तो किन किन इलाकों में आपने शजरकारी के हवाले से काम किया अब तक? देखिए, एक तो अपने शहर में तो हमने की है, ठीक है, बहुत सी जगहों पे की है। ओपन एरियाज में भी की हैं, पार्क्स में भी की हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी की हैं बच्चों के लिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ, शुक्र है उस खुदा का कि हम अपने काम के लिए जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ हमें मौका मिल जाता है कि हम एक दो पौधे वहाँ भी लगा कर आए। तो आप समझ लीजिए, चाहे वो थरपारकर का सहरा हो, साहिली इलाकों के कोई गाँव हो, या शुमाली इलाका जात के कुछ गांव हो, हर जगह हमने पौधे लगाए। बहुत ज्यादा ना सही अगर हम अपने आप को कहें तो, लेकिन हर जगह हमने अपने नक्शे कदम छोड़े हैं, कुछ ना कुछ उस जमीन को सरसब्ज करने में अपना काम अंजाम दिया है। सही, माशाल्लाह। तो ये बताएं कि आपकी की हुई शजरकारी आपके ख्याल से कितने फीसद कामयाब रही? देखिए, अब तक हमने इस तरह से नहीं की, और हम इस पे बिलीव भी नहीं करते हैं कि आप जो है ना किसी सड़क के किनारे गड्ढा खोद दें और एक दरख्त लगा के बस उसे भूल जाएं, तस्वीर फेसबुक पे डाल दें। ऐसा नहीं है। हमने जहाँ भी किए, स्कूलों में किए, कॉलेजेस में किए हैं या इदारों के साथ किए हैं, तो वो लोग उसकी देखभाल करते हैं। और वो उनमें से बहुत से अब बड़े कदावर दरख्त भी बन चुके हैं, और बड़ी खुशी होती है उनको देखकर जब दोबारा हम देखते हैं तो अगर मैं 100% ना भी कहूँ तो 90% कह लें आप, कामयाब है, अल्लाह का शुक्र है। सही, माशाल्लाह। तो मैम, आपका अपना ताल्लुक भी मीडिया से, आप खुद भी माशाल्लाह से जर्नलिस्ट हैं। तो आपसे ये जानेंगे, आपके ख्याल में मीडिया जो है वो शजरकारी की फ़रोग़ के लिए प्रॉपर काम कर रहा है या इसे मज़ीद काम करना चाहिए कि अवाम में शजरकारी की दिलचस्पी पैदा हो? देखिए, मीडिया ने तो अपना कोई इसमें सच बहुत फ़ाल किरदार अदा नहीं किया। ख़ुसूसन अगर हम अपना रिवायती मीडिया देख लें, टीवी है, रेडियो है, अखबारात हैं, इसमें तो इतना काम नहीं हुआ। अलबत्ता सोशल मीडिया पे हम देखते हैं इस हवाले से बहुत सरगर्मी है, और लोग अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, तो उससे लोगों में मोटिवेशन बढ़ता है और उसमें फिर मज़ीद लोग लगा रहे हैं। इसके अलावा कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं ये, जिसकी वजह से लोगों में शऊर बढ़ा है। यानी जिसे मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला की हर काम में मसलियत होती है। 2015 में कराची में मसलन बहुत शदीद गर्मी पड़ी थी, हीट वेव आई थी तबाहकुन, जिसमें हज़ारों लोगों अपनी जान से गए। तो उस वक़्त पहली दफ़ा लोगों ने चौंक कर देखा, वो जो अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में रहते थे सब लोग, पता ही नहीं था शहर कहाँ जा रहा है, शहर के साथ क्या किया जा रहा है, कौन कर रहा है वो तो छोड़ ही दें, लेकिन क्या हो रहा है इस पे भी कोई गौर नहीं कर रहा था। सब अपनी मशीनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थे। पहली दफ़ा 2015 में लोगों ने चौंकना शुरू किया कि अरे!
یا ہم کس شہر میں رہ رہے ہیں؟ اگر اسی طرح کی کوئی اور ہیٹ ویو آتی ہے تو اس میں کیسے لوگ بچ سکیں گے؟ پہلی دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس درخت کم ہو گئے، ہم نے بڑے بڑے سیمیٹڈ اسٹرکچر کھڑے کر دیے، بلڈنگز بنا دیے، ہوا کے راستے روک دیے، ہمارے پاس اسپتالوں کا بہترین نظام نہیں ہے، ایمبولینس سروسز نہیں ہے، سڑکوں پہ کہیں کسی ضرورت مند کو پانی نہیں ملتا پینے کے لیے، درخت نہیں ملتے جس کے سائے میں لوگ بیٹھ سکیں۔ پہلی دفعہ لوگوں نے چونک کر دیکھا۔ تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ شجرکاری بہت تیزی سے خصوصاً کراچی میں اس کا پھیلاؤ ہوا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آیا کہ چلیں جی شجرکاری کرنا چاہیے، اور اب تو اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ لوگ خزاں میں بھی شجرکاری کرتے ہیں، اور جب درجہ حرارت 40 کو چھو رہا ہوتا ہے اس میں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ موٹیویٹ ہوئے ہیں، اور اس دفعہ جو بارشیں ہوئی ہیں اس میں جو کراچی جس طرح ڈوبا ہے، دیگر شہر بھی اور دیگر علاقے بھی ہمارے ملک کے، تو اس وقت لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہمیں شہروں پہ توجہ دینے چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں آپ کے پروگرام کے وساست سے کہ کراچی میں سول سوسائٹی نے مل کر ایک اربن فارسٹ کراچی کے لیے کولیشن بنایا ہے، اور اس میں تمام لوگوں کو ہم شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ رکھا ہے کہ 2025 تک کراچی کے 25% علاقے کو سرسبز کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں 7 کروڑ درخت لگانے ہوں گے، جو ایک بڑا ٹاسک نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ 3 کروڑ کی آبادی کے لیے دیکھتے ہیں تو یہ کوئی بڑا ٹاسک نہیں ہے۔ اگر 1 لاکھ لوگ بھی موٹیویٹ ہو کے ہمارے ساتھ کام کرنے آ جاتے ہیں تو یہ ٹارگٹ انشاءاللہ ہم اچیو کر لیں گے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ میم یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں میڈیا کو کیا کرنا چاہیے کہ لوگوں میں شجرکاری کے حوالے سے دلچسپی پیدا ہو؟ دیکھیے میرا تعلق چونکہ میڈیا سے ہے، تو میڈیا تو ایک بہت بڑا پاورفل ٹول ہے اویئرنیس کے لیے نا، شعور پھیلانے کے لیے آ گئی۔ یہ 2015 کی ہیٹ ویو بھی لوگوں تک اس کی جو خرابی ہے، اس کے نقصان کا اندازہ، یا یہ کتنی ہولناک تھی، میڈیا ہی کے ذریعے پہنچا نا۔ تو میڈیا تو ایک بہت بڑا ٹول ہے، لیکن ہم میڈیا کی بھی مجبوریاں دیکھتے ہیں، وہ جس طرح اس کا کمرشل اسٹرکچر ہے، وہ ایک بزنس ہے باقاعدہ، اس پہ ان چیزوں کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں چاہتی ہوں کہ وہ لوگ سوچے اس بارے میں، جو بھی فیصلہ ساز ہیں وہ بیٹھ کے سوچے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ وقت ان چیزوں کو دینا چاہیے۔ یہ چیز براہ راست انسانیت سے، آپ کی زندگی سے، آپ کے مستقبل سے، آپ کی آنے والی جنریشن سے کی بھلائی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس شہر میں آپ بھی رہتے ہیں، اس شہر یا ان شہروں میں اگر یہ بدترین ہوتے چلے جائیں گے، رہنے کے قابل نہیں رہیں گے، تو لوگ پھر کہاں جائیں گے؟ تو اس پہ کام کا آغاز کرنا چاہیے گا۔ میڈیا بہت زیادہ وقت نہیں بھی نکال سکتا ہے، تو تھوڑا بہت تو نکال سکتا ہے، اور تو وہ ایک سماجی خدمت کے طور پہ وہ اس کام کو انجام اگر دے دے کم از کم، تو بھی میرے خیال ہے بہت بہتری ہو سکتی ہے۔ آپ کا تعلق کراچی سے ہے، تو آپ نے کراچی میں جو ہے کلائمیٹ چینجز کو کتنا فیل کیا ہے کہ مطلب آپ کے بچپن میں کراچی ایسے ہوا کرتا تھا، یا 10 سال 20 سال پہلے ایسے ہوا کرتا تھا، تو اب اس پہ اتنا زیادہ فرق پڑ گیا ہے، گرمی بارش جو بھی آپ نے آبزرو کیا ہے وہ ہمیں بتائیں۔ بالکل، بہت فرق پڑا تو ہے، ویدر میں تو فرق پڑا ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ لیکن کراچی کو جیسے ان بدترین حالوں تک لوگوں نے بھی پہنچایا ہے۔ کلائمیٹ چینج جو اپنی جگہ ہے، وہ تو جسے کہتے ہیں نا اڑ کر آ رہا ہے آپ کی طرف، لیکن ہم نے خود بھی اس کو، اچھا دیکھیے کراچی میں اگر درجہ حرارت 45 ہو جاتا ہے، 47 ہو جاتا ہے، 40 ہو جاتا ہے، آپ ہیٹ ویو کی الرٹ آ جاتی ہے۔ لیکن اتنا ہی درجہ حرارت ہمارے دوسرے شہروں میں بھی ہوتا ہے، سبی میں ہو جاتا ہے، جیکوا باد بھی ہو جاتا ہے، دادو میں ہو جاتا ہے۔ وہاں یہ ہولناکی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہاں کی آبادی، ان کا لیونگ اسٹائل دوسرا ہے، انہوں نے اپنے شہروں کو بھٹی نہیں بنایا ہے۔ ہم نے جس طرح لالچ میں نہ پارک چھوڑے، نہ کھیلوں کے میدان چھوڑے، نہ ندی نالے چھوڑے، ہم نے ہر چیز کو بیچ ڈالا، ہر چیز کی قیمت لگا دی، مارکیٹ سوسائٹی بن گئے کہ ہر چیز یا تو خریدی جائے یا بیچی جائے۔ ہمیں ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیا۔ موسم تو ظاہر ہے بدلے ہیں، ہمارے بچپن میں اتنی گرمی نہیں ہوا کرتی تھی اتنی زیادہ، جون سے موسم خوشگوار ہونا شروع ہو جاتا تھا، ہلکے ہلکے بادل بھی آیا کرتے تھے، بارشیں بھی ریگولر ہوتی تھی۔ اب تو جو بارشوں کا پیٹرن ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہو چکا ہے کہ کم وقت میں بہت تیز بارش ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی، اس طرح نہیں تھا۔ اور سردیاں باقاعدہ پڑا کرتی تھی، اب پچھلے کئی سالوں سے سردیاں آپ نے دیکھا بہت کم ہو گئی ہیں۔ تو پرندوں کی آوازیں ہم سنا کرتے تھے۔ اب پانی کا اگر میں اپنے بچوں سے کہتی ہوں کہ اس وقت پانی کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، ہم پانی کے بارے میں اتنے کانشیس نہیں تھے، ہم باہر پانی پی بھی لیا کرتے تھے، ہم بوتلیں ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے اسکول کالجز میں یونیورسٹی میں، ہم وہاں کا پانی پی لیا کرتے تھے۔ لیکن اب پانی پینا باہر کا ایک بہت مشکل کام بن گیا ہے۔
کراچی کے شہروں کے لیے صاف پانی دستیاب نہیں ہے. تو کراچی تو ایک مکس پلیٹ بن گیا ہے. کلائمیٹ چینج کے اثرات اپنی جگہ ہے، لیکن انسانوں نے خود اس کو اس قابل کر دیا ہے کہ لوگ جو ہے جو لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. یہاں وہی لوگ رہ رہے ہیں جنہیں کراچی کے علاوہ وہ کہیں نہیں رہ سکتے. تو اب ان کے لیے چیلنج ہے کہ اس شہر کو دوبارہ سے رہنے کے قابل بنائے، ایک بہترین شہر بنا سکیں. میم میں خود جو ہے آج تک کبھی کراچی نہیں گیا، لیکن ڈراموں میں فلموں میں نے دیکھا ہے کہ جو بھی گھر دکھاتے تھے یا گلی محلہ یا سڑک دکھاتے تھے تو ہر جگہ ہمیں کوکونٹ کے درخت نظر آیا کرتے تھے. تو کیا اب بھی کوکونٹ کے درخت اتنی ہی تعداد میں موجود ہیں یا زیادہ ہو گئے ہیں یا کم ہو گئے؟ نہیں ہے، ابھی بھی بہت درخت ہیں کراچی میں، اور پرانے کراچی میں بھی درخت ہے. اور آپ کو اگر بڑے بلند و بالا کوکونٹ کے درخت دیکھتے ہیں تو پرانے علاقوں میں اب تک گھروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. جیسے بہت بڑے اور پرانے درخت آپ کو چڑیا گھر میں نظر آ جائیں گے. میں نے ابھی ایک BBC کے لیے اسٹوری بھی کی تھی کہ یہ آکسیجن کی فیکٹری ہے. چڑیا گھر میں 2300 درخت بہت بڑے ہیں. املی بھی ہے اس میں، برگد بھی، ایک برگد کا 200 سال پرانا درخت موجود ہے کراچی میں بھی درخت. اور ہم اس پر بھی کام کر رہے ہیں کہ نئی شجرکاری کے ساتھ ساتھ جو پرانے درخت ہیں وہ بھی محفوظ کی جا سکیں اور قوانین پہ عمل درآمد ہو، سزائیں دی جا سکیں. درخت ہر شخص نہیں کاٹ سکتا، چاہے وہ آپ کے گھر کے باہر لگا ہوا ہو، لیکن وہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے، وہ شہر کی پراپرٹی ہے. یہ جو ایک چلن عام ہو گیا ہے کہ جی آپ کی دکان کا اگر سائن بورڈ نظر نہیں آ رہا، آپ کی دکان کا نام لکھا ہوا واضح نظر نہیں آ رہا، درخت سے چھپ رہا ہے، تو آپ آری لیتے ہیں اور درخت کاٹ دیتے ہیں. کسی کا اشتہار نظر نہیں آ رہا کسی ایجنسی کا، تو وہ چاہتی ہے کہ درخت کاٹ دیا جائے تاکہ اس کا جو بورڈ نظر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو یہ اس چیز کی حوصلہ شکنی ضروری ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ کراچی کی انتظامیہ ہمارے ساتھ کھڑی ہو اور درختوں پہ قوانین موجود ہیں کہ درخت کی کٹائی نہیں ہو سکتی، لیکن اس پہ عمل درآمد بھی بہت ضروری ہے. اور ہم ٹیکنالوجی کی مدد بھی لے رہے ہیں، ایک ایپ بھی بنا رہے ہیں اس طرح کا کہ کراچی کا ہر شہری ہمیں بتا سکے کہ کہاں کہاں بڑے درخت موجود ہیں، تاکہ پھر ہم انہیں گن سکیں، کاؤنٹ کر سکیں، تاکہ ان کی پوری حفاظت بھی کی جا سکے. نئی شجر کاری تو بہت ضروری ہے، لیکن پرانے درختوں کی حفاظت بھی اتنی ضروری ہے. تو یہ اس کا پیغام جو ہے ہم چاہتے ہیں آپ کے چینل سے بھی جائے آگے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. تو یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ سے اب تک کافی سارے ممالک میں آپ گئی ہیں، اور خاص طور پہ آپ گئی ہی اسی لیے ہیں کلائمیٹ چینجز کی وجہ سے. اسی مطلب مختلف آپ نے سیمینارز کانفرنسز وغیرہ آپ نے اٹینڈ کیے ہیں. تو کس ملک کو آپ نے آبزرو کیا ہے کہ سب سے زیادہ آگے ہے شجرکاری کے حوالے سے، درختوں کو بچانے کے حوالے سے، نئے درخت لگانے کے دیکھیے حوالے سے؟ مختلف جگہ ہیں. جیسے ہم نے سری لنکا میں بہت درخت دیکھے، تو وہ ان کا جغرافیہ ہم سے مختلف ہے، وہاں بارشیں بہت ہوتی ہیں، سبزہ درخت بہت ہوتے ہیں. لیکن جو چیز مجھے اچھی لگی تھی ان کی کہ ان کے شہروں میں بھی بہت انہوں نے ایسے اسپیسیز رکھے تھے جہاں باقاعدہ جنگل اگے ہوئے تھے. تو یہ ہے. تو تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ پاکستان ایک سیمی ایرڈ کنٹری ہے، نیم خشک جسے کہتے ہیں، یہاں بارشیں کم ہیں، اور چند مخصوص علاقوں میں ایک پٹی ہے جس پہ بارشیں ہوتی ہیں، تو وہاں ہے. تو اب جیسے میں دیکھ رہی تھی کہ ناروے کا شہر ہے، وہاں 68% انہوں نے گرین کر دیا ہے. اس طرح دوسرے اور ہیں، یورپین کنٹریز بھی بہت ہیں. لیکن میں نے کہا نا ہر کنٹری کا اپنا جغرافیہ ہے، بارشوں کی تعداد ہے، اور وہاں اگنے والے مقامی درخت کون سے ہیں، کیا ہے. ہمارے پاس بھی اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کم نعمت عطا نہیں کی ہے. ہمارے آپ دیکھیے شمالی علاقہ جات میں بڑے نایاب اور کمیاب قسم کے جنگلات ہیں، 100 سال کے درخت تو وہاں عام بات ہے. جونیپر کے جنگلات ہیں ہمارے پاس بلوچستان میں جو ہزاروں سال پرانے ہیں، ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے. اس طرح مختلف علاقوں میں مختلف جنگل ہیں. ہمارے ہاں جو مسئلہ مجھے نظر آتا ہے وہ قوانین کی پاسداری نہیں ہے. اگر قوانین پہ سختی سے عمل ہو تو کوئی شخص درخت نہیں کاٹ سکتا. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرکوں کے ٹرک درخت کٹ رہے ہیں اور کمرشل یوز کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے. جس علاقے سے درخت کٹ رہے ہیں وہاں کونسلر بھی ہیں، وہاں MP بھی ہیں، MNA بھی ہیں. تو لوگ اگر سوال کرنا سیکھ جائیں، اس MP کو MNA کو پکڑ سکیں کہ بھئی یہ درخت یہاں سے کیسے کٹ رہے ہیں. ایک طرف تو پاکستان بلین ٹری سونامی 10 بلین ٹری سونامی میں کام کر رہا ہے، اپنی فارسٹری بڑھا رہا ہے، دنیا بھر سے اسے اپریسیشن مل رہی ہے، اور ایک طرف درختوں کی کٹائی جاری ہے. تو پھر لوگ اپنے ان سیاستدانوں سے ضرور سوال کریں جو ان کے علاقے کے ہیں، یہ درخت کیسے کٹ جاتا ہے. تو پاکستان میں بھی بہت صورتحال بہتر ہو سکتی ہے
کہ اگر ہم صرف قوانین کی پاسداری کر لیں تو. بالکل ایسے ہی ہے. تو آج کل ٹی وی پہ کافی سننے کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جزائر کا کوئی ایشو ہے، تو اس سے ہمارے ماحول پہ کیا فرق پڑے جی آپ گا؟ نے بہت اچھا سوال کیا. میں ابھی جزائر پہ خود گئی تھی اور میں دیکھ کر آئی ہوں، دونوں پہ، بھنڈار پہ بھی اور ڈنگی پہ بھی. یہ کوئی کراچی کے ساحل سے 40 منٹ کا فاصلہ بنتا ہے کشتی میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز تو بلا سبب پیدا نہیں کی ہے نا. یہ جزائر ہیں، اور یہاں موجود تیمر کے جنگلات ہیں، یہ ایک ہماری حفاظتی ڈھال ہوتے ہیں سمندری طوفانوں سے بچانے کے لیے. یہ بفر زون ہوتے ہیں کہ سمندر کا پانی زمین پہ نہیں چڑھ دوڑتا، یہ جزیرے اسے جذب کر لیتے ہیں اس سمندری طوفانوں کی شدت کو. اس پہ تیمر کے جنگلات ہوتے ہیں گھنے. یہ تیمر کے جنگلات کو تو کہتے ہی ہیں کہ ساحل کے محافظ، تو وہ ان سمندری طوفانوں کو روک دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ان جزیروں کے ارد گرد جو جنگلات ہوتے ہیں وہ مچھلی ہیں، جھینگے ہیں، اور بے شمار اقسام کی جو سمندری حیات ہے وہاں وہ آتے ہیں اور وہ اپنا افزائش نسل کرتے ہیں. اور ہماری ایکسپورٹ کا ایک بڑا ذریعہ یہ سمندری حیات ہیں، جھینگے ہیں، لوبسٹر ہے، مچھلی ہے. صرف ان جزیروں کے ارد گرد جو ہے 90 اقسام کی مچھلی پائی جاتی ہے. یہ تو ہمارا اکنامک بینیفٹ تھا. پھر یہ ہے کہ سندھ کے جو ساحل ہے اس پہ رہنے والے 25 لاکھ ماہی گیروں کا براہ راست اور بالواسطہ تعلق ان جزائر سے بنتا ہے. ان کا یہ راستہ ہے سمندر میں جانے کا، فشنگ کا. اگر اس پہ ہم ترقی یافتہ شہر بنا دیں گے تو ظاہر ہے ان کا راستہ رک جائے گا، تو وہ کہاں جائیں گے؟ ان جزیروں پہ پہلا حق ان کا ہے کہ وہ یہاں صدیوں سے آباد ہیں، یہ زمینیں انہیں کی. ہم اس طرح سے ان کو بے دخل کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ ڈولفن کے یہاں راستے ہیں، ڈولفن وہاں پائی جاتی ہے. مرین ٹرٹل جو ہے سمندری سبز کچھوے، وہ سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر کر کے کراچی کے ساحلوں پہ آتے ہیں انڈے دینے کے لیے. اور وہ دنیا بھر میں بقا کے خطرات سے دو چار انواع ہیں، تو انہیں بچانا ہمارا فرض ہے، کیونکہ ہم نے ایسے بہت سے ایگریمنٹ سائن کیے ہوئے ہیں. مثلا ہم نے کنونشن آن بایولوجیکل ڈائیورسٹی سائن کیا ہوا ہے، جس کے تحت ہم ان تمام انواع کو بچائیں گے. اگر ہم ان کا راستہ بند کر دیں گے تو وہ پھر یہاں نہیں آئیں گے، کہیں اور چلے جائیں گے. وہ پورا ان کا سسٹم ڈسٹرب ہو جائے گا معصوم سے جانداروں کا. اس کے علاوہ یہاں مائگریٹری برڈس آتے ہیں سیزن میں سائبیریا سے، سردی کے موسم میں ہزاروں. 2008 کا ایک سروے ہے WWF کا، تو انہوں نے 1,60,000 برڈس جو ہیں وہ گنے تھے ان جزائر پہ موجود تھے. وہ سارا سسٹم تباہ ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ جزائر جو ہیں انڈس ڈیلٹا میں ہے، اور انڈس ڈیلٹا رامسر سائٹ ہے. ہم نے رامسر کنونشن یعنی پاکستان نے سائن کیا ہوا ہے. اور یہ تمام آبگاہیں جو ہے جنہیں رامسر سائٹس کہتے ہیں، یہ بین الاقوامی اہمیت کی حامل ہیں اور انٹرنیشنل لسٹ میں موجود ہیں. تو ان کی حفاظت ہم پہ فرض ہے کیونکہ ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں. تو ہم بین الاقوامی برادری کو کیسے ہم مطمئن کریں گے جب ہم یہاں شہر بسانے، ترقی یافتہ کام، ہم دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ پلازا بنا لیں گے، ہم دنیا کے سب سے بڑی بلڈنگ بنا لیں گے، تو یہ برڈس کیسے آئیں گے؟ اور ہم دنیا کو کیسے مطمئن کریں گے؟ ایک طرف تو دیکھیں ہم وہ کام کر رہے ہیں، ہم پروٹیکٹڈ ایریاز جو ہیں بڑھا رہے ہیں، اور میرین پروٹیکٹڈ ایریا بڑھا رہے ہیں اپنے، تاکہ دنیا بھر میں ہم ایک ماحول دوست کنٹری کے طور پہ اجاگر اپنا امیج کر سکیں. اور ایک طرف ہم یہ کر رہے ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم یہ سب کر رہے ہیں، تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ اور ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ 25 لاکھ لوگوں کا روزگار اور ان کی زندگی اگر بدترین طریقے سے متاثر ہو تو کیا ہم اسے ترقی کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا ان سب چیزوں کو. بالکل میم، بہت ہی پیاری ماشاء اللہ سے آپ نے باتیں کی. تو آپ کو میں خود جو ہے دیکھتے رہتا ہوں، کافی سارے آپ آرٹیکلس بھی لکھتی ہیں نیوز پیپر وغیرہ میں کلائمیٹ چینجز کے حوالے سے. تو کبھی آپ کے دماغ میں خیال آیا ہے کہ کلائمیٹ چینجز کے حوالے سے یا شجرکاری کے فروغ کے حوالے سے آپ کوئی ڈرامہ بھی کوئی بنائے؟ ہاں بالکل، خیال تو آتا ہے، اور میں نے لکھے بھی ہیں 2 ڈرامے، کہانیاں بھی لکھی ہیں. شروع میں نے کہانیوں میں انوائرمنٹ ڈالا تھا، لیکن پھر وہ سلسلہ زیادہ برقرار نہیں رکھ سکا. اگر میں نہ بھی لکھوں ڈرامہ تو آپ کے چینل کے توسط سے میں اپنے ڈرامہ نگاروں سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ ضرور اس کو شامل کریں ان چیزوں کو. یہ ایک زندگی کی ریئلٹی ہے، ہم کب تک اس سے نظر بچا سکیں گے؟ گلوکاروں کو اس پہ گانے بنانے چاہیے، ادیبوں کو ان پہ ناول افسانے لکھنا چاہیے، کالم نگاروں کو اس پہ کالم لکھنا چاہیے، تھیٹر اس پہ بننے چاہیے. زندگی کے ہر شعبے کو اس طرف توجہ دینی پڑے گی، تبھی ہم کچھ جا کر کام کر سکیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. تو کراچی کی کون سی ایسی جگہ ہے جو سب سے کی وجہ سے آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے؟
کراچی کے بہت سے پارک ہیں جو بہت سرسبز ہیں. میں نے کہا نا پرانے علاقے ہیں، بہت سی سڑکیں ہیں جہاں بہت زیادہ درخت موجود ہیں. ابھی چونکہ میں حال ہی میں چڑیا گھر گئی ہوں، کراچی زو، تو میں اسی کا حوالہ دوں گی. بہت پوری پوری سڑکیں درختوں سے وہاں بھری ہوئی ہیں. ایک املی روڈ ہے پوری، اور 2300 درخت ہیں وہاں جا کے، بڑا اچھا لگتا ہے. اور ہم یہ اربن فارسٹ کولیشن کی اگلی میٹنگ بھی ہم نے سوچا ہے کہ ایسے درختوں کے نیچے ہم جا کر کریں، تاکہ ہمارا پیغام لوگوں تک جائے کہ دیکھیں درخت کتنے اچھے لگتے ہیں، ان کے نیچے بیٹھ کے آپ کو کتنا سکون ملتا ہے. اور دیکھیے آپ کا مذہب بھی آپ کو جو ہے نا درخت لگانا بتاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنے تمام بزرگان دین کی زندگی پہ اگر نظر ڈالیں تو انہوں نے عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے ایسی سرزب جگہوں پہ، ویرانوں میں جانا پسند کیا. شہروں میں بیٹھ کے ہم لوگوں نے نہیں اپنی عبادت کی ہے. تو ایسی جگہوں پہ آپ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ کے دماغ زیادہ کام کرتا ہے، آپ کے دماغ کے وہ سیل جو ہیں وہ زیادہ کام کرتے ہیں. اور ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا بھر میں جو ہے اب ڈاکٹرز بھی اس پر آ رہے ہیں کہ وہ اپنے نفسیاتی مریضوں کو جو ڈپریشن میں ہوں، اسٹریس میں ہوں، وہ گرین ایکسرسائز جو ہے انہیں تجویز کر رہے ہیں. اسکاٹ لینڈ میں تو باقاعدہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ ڈاکٹر انہیں گرین ایکسرسائز تجویز کرتے ہیں. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی سبزہ زار پہ جا کر بیٹھتے ہیں، سمندر کے پانی میں اپنے پیر ڈبوتے ہیں، جھیل پہ بیٹھتے ہیں، پانی کی آواز سنتے ہیں کسی جھرنے کی، پرندوں کی چہچہاٹ سنتے ہیں، ہوا تیز چلتی ہے تو جو پتوں کی سرسراہٹ ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں پرسکون لہریں پیدا کرتی ہیں. اور جو آکسیجن ہوتی ہے وہ آپ کے سیل میں جاتی ہے، اس سے آپ کے جسم ایک بہت بہتر توانا خود کو محسوس کرتا ہے. ایک نامعلوم سی خوشی آپ کے اندر محسوس ہونے لگتی ہے، آپ کا اسٹریس، آپ کا ڈپریشن کم ہونے لگتا ہے. یہ تو آپ سائنس بھی بتا رہی ہے. ہم تو مذہب کی بات کر رہے تھے لیکن سائنس بھی اس کو بتا رہی ہے. تو ان ساری چیزوں پہ لیکن ہم نے اپنی زندگی کو اتنا مشینی کر لیا ہے کہ ہم 2 منٹ رک کے ان چیزوں پہ سوچنا بھی نہیں چاہتے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہیٹ ویو ہے یا یہ سیلاب ہے، یہ سب آپ کو سوچنے پہ مجبور کریں گے کہ آپ کو سوچنا پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے. اور میم ماشاء اللہ سے آپ ایک عرصہ دراز سے کلائمیٹ چینجز پہ کام کر رہی ہیں، آپ کو کافی سارے ایوارڈس بھی ملے. تو کون کون سے ایوارڈس ہیں جو اب تک آپ کو ملے، یا پھر ایک کوئی ایسا ایوارڈ جس کے بارے میں سوچ کے آپ کو خود بھی کافی زیادہ خوشی محسوس ہو؟ جی مجھے تو ملے ہیں گرین میڈیا کے کئی دفعہ مل چکے ہیں، آگے ایوارڈ کئی ملے ہیں، اور گرین جرنلسٹ کے ملے ہیں. لیکن ایک ایوارڈ مجھے گورنمنٹ آف پاکستان میں دیا تھا کہ ماحولیات کے حوالے سے بہترین لکھاری کا، اور اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی، انہوں نے مجھے پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ ایوارڈ دیا تھا. تو ظاہر ہے اس کی ایک اپنی خوشی ہے کہ حکومتی سطح پہ آپ کے کام کو سراہا جائے، تو وہ ہے. اور اس کے علاوہ ایوارڈ اگر نہ بھی کہیں تو بہت سی فیلوشپ مجھے آفر ہوئی ہیں، اسکالرشپ مجھے ملی ہیں، اور تحقیقاتی رپورٹس کے لیے گرانٹس ملتی رہتی ہیں. اس کے علاوہ مجھے بلایا جاتا ہے کئی انٹرنیشنل فورمز میں شامل ہوں صحافیوں کے، جس پہ ہم کام کرتے رہتے ہیں مل کے. تو کام تو چلتا رہتا ہے. صحیح، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید زیادہ بہت ترقیاں دے. شکریہ. تو آپ خود ایک عورت ہیں، تو آپ کے خیال میں عورتوں کو شجرکاری کے فروغ کے لیے کیا اقدامات کرنے دیکھیے چاہیے؟ میں تو کہتی ہوں کہ آپ سارے کام عورتوں کو دے دیں، وہ بہت اچھے طریقے سے کر لیں گی. عورتوں کو اپنی چیزوں کو مینج کرنا، ان کی حفاظت کرنا، وہ سب کچھ آتا ہے، ان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے. جب آپ اپنا گھر اپنے بچوں انہیں سونپ سکتے ہیں اس اعتماد کے ساتھ کہ میری بیوی جو ہے گھر بہت اچھے سے چلائے گی، میرے بچوں کی اچھی تربیت کرے گی، تو وہ ملک کیوں نہیں چلا سکتی. میں نے تو کئی پلیٹ فارم پہ کہا ہے کہ اس دفعہ کراچی کی میئرشپ کسی عورت کو دے دیجیے، اور آپ دیکھیے وہ بہترین طریقے سے چلائے گی. میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی خواتین سے، لڑکیوں کو ہم نے راغب کیا ہے کہ بھئی کلائمیٹ چینج کی طرف آئیے، انوائرمنٹ پہ لکھیے، تو وہ بہت ڈیڈیکیشن سے لکھتی ہیں. اس کو اپنا اس سے بہت جلدی اس ایشو سے وہ ریلیٹ خود کو کر لیتی ہیں، اور بہت اچھے سے کام کرتی ہیں. میں نے ان کے کام میں بہت گہرائی پائی ہے، گہرائی پائی ہے، بہت وسعت ہوتی ہے، اور بہترین طریقے سے وہ کام کرتی ہیں. اور عورتوں کو تو دیکھیں آپ الگ، اپنی 50% آبادی کو آپ الگ کر کے ملک کی ترقی نہیں ہو سکتی نا. ٹھیک ہے، آپ ایس ڈی جی کی بھی بات کرتے ہیں کہ ہمیں سسٹینیبل گول بھی اچیو کرنے ہیں، تو اس میں تو سب سے بڑا یہی ہے کہ جینڈر بیلنس کریں. آپ خواتین کو تعلیم کا حق دیں، خواتین کو پسند کی شادی کا حق دیں، خواتین کو بہترین روزگار کا حق دیں. اور میں نے ابھی کہیں لکھا بھی تھا کہ اگر خواتین کو صرف بہترین تعلیم دی جائے
اور بہترین ٹرانسپورٹ دی جائے کام کرنے کے لیے تاکہ وہ سکون سے کام کر سکیں، تو آپ کی جی ڈی پی میں 26% اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ خواتین کو کیوں بٹھانا چاہتے ہیں گھر میں کہ وہ کچھ نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی باصلاحیت پیدا کیا ہے نا، تو وہ اپنی صلاحیتوں کا کیوں استعمال نہیں کریں؟ ہر سطح پہ عورت کو آگے لانا چاہیے، شجرکاری میں بھی لانا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ میم بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں اتنا قیمتی وقت دیا۔ اینڈ میں آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کیا میسج دینا پسند کریں گے؟ دیکھیے اس وقت تو میرا دماغ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہی کام کر رہا ہے، آج میں نے سارا دن اسی پہ لکھا پڑا ہے، تو کچھ نہیں کرتے نا آپ بس 1-2 درخت کم از کم لگا لیجیے۔ درخت کی بات کر رہی ہوں میں، ڈیکوریشن والے پودوں کی بات نہیں کر رہی۔ کہیں بھی جگہ دیکھیں، اپنے بچے کے اسکول میں دیکھیں، اپنے آفس میں دیکھیں، اپنے گھر میں دیکھیں، ہر شخص یہ کر لے کہ 2 درخت لگا لے، تو آپ بتائیے کتنی آبادی ہے پاکستان میں؟ 22 کروڑ آبادی ہے نا، تو کتنے درخت ہو جائیں گے ہمیں؟ بس 44 کروڑ درخت ہم لگا ہی لیں گے، تو پاکستان کا بہت بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ کہ کلائمیٹ چینج نامی جن جو ہے، جو بوتل سے آزاد ہو گیا ہے، اس کو بوتل میں واپس بند کرنے کا آسان طریقہ زیادہ سے زیادہ شجرکاری ہی ہے، اور پاکستان کم از کم آپ سے اتنا تو مانگ سکتا ہے نا، اپنے ملک کے لیے کر لیجیے۔ بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بہت شکریہ میم۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔